बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत पाकिस्तान की कौमी सियासत से मुताल्लिक हैं। बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं जी, क्योंकि अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम तरीन हैं और वो 24 घंटे शुरू होंगे कल पोलिंग डे से, यानी कि जैसे ही पोलिंग शुरू होगी शाम 5 बजे तक, और उसके बाद फिर अगला फेज़ होगा वोटों की गिनती और नताइज का हसूल और नताइज को जब ऐलान किया जाएगा। अब तक जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। उसके 2 वोट मज़ीद कम हो गए हैं, यानी जब नफसा नफसी का आलम है, एक वोट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके 2 वोट कम हो गए हैं। एक तो फैसल नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज MPA, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे के वो शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अब फैसल नियाजी साहब ने इस मौके पे इस्तीफ़ा क्यों दिया? इसलिए कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला के तौर पे वोट नहीं देना चाहते और फ्लोर क्रॉसिंग भी वो चाहते हैं कि ये भी ना हो। लिहाजा उन्होंने अपनी जो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उनकी जो सीट थी वो वापस कर दी, इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो नया इलेक्शन लड़ेंगे ताकि फ्लोर क्रॉसिंग का कानूनी भी पे लागू ना हो और वो लोटा भी ना बन सके, इसलिए उन्होंने ये काम किया, सीट ही छोड़ दी। एक जाली डिग्री की बुनियाद पे एक MP उनका डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये 2 वोट मुस्लिम लीग नवाज के 2 वोट मज़ीद कम हो गए हैं, जबकि इस वक्त एक वोट की कीमत जो है वो 100 वोट के बराबर है, कदर कीमत। तो बहरहाल ये हुआ काम। अब इसके अलावा कुछ और लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज के MPAs, ये बात आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के कुछ MPAs हैं, 3 MPAs ऐसे हैं जो कि इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं और वो इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला देंगे 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद। 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद 3 MPA और इस्तीफ़ा दे सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज के और अपने आप को इस दौड़ से कर लेंगे बाहर। उसकी रीज़न ये है कि अगर 17 जुलाई के इलेक्शन, जैसा कि ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और तमाम इस वक्त पॉलिटिकल प्लेयर और पॉलिटिकल पंडित समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो 17 के बाद ये अगला सीन भी होगा और उनके वोट मज़ीद कम होने का ख़तरा है। और अगर इस पे झुर्लू फेरा गया और झुर्लू फेर कर इस नताइज को, ज़िमनी नताइज को यकसर तब्दील करने की कोशिश की गई, तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये नताइज कोई भी तस्लीम नहीं करेगा और एक नया दंगा फसाद शुरू हो जाएगा और सारी की सारी जो उंगलियां हैं वो जाएंगी न्यूट्रल की तरफ। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ख़बर पहले भी दे चुका हूं और इस वक्त भी एक संगलाख वादियों में ठंडे ठंडे मौसम में कुछ आला दिमाग जमा हुए, कुछ ज़हीन दिमाग जमा हुए और एक जो ग्रुप था उसकी बात पहले सुन लें। संगलाख चिटाने, ठंडा मौसम और दारुल हुकूमत से दूर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर, डिजिटल मीडिया से दूर, तो वहाँ पे कुछ अजहान जमा हुए जी, आला दिमाग ज़हीन लोग, और उन्होंने सारी सिचुएशन को पे गौर किया कि क्या हो रहा है, क्योंकि सूरत हाल बिगड़ चुकी है, रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है और जो नताइज हमने सोचे थे वो नताइज नहीं निकले। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कि हुई। रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो गया और हमारे अंदाज़े गलत साबित हुए। जो कुछ हमने अंदाज़े लगाए या जो कुछ हमें बताया गया वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ और इमरान खान साहब पहले से कहीं ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं, बल्कि मकबूल तरीन पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। कैरिज्मेटिक लीडरशिप कहना चाहिए कि करिश्मा साज क़यादत का दर्जा उनको हासिल हो चुका है। लोग उनकी तरफ लपक रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनकी बात गौर से सुनते हैं और लोग जो है लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वहाँ पे गुफ्तगू हुई, तो इसलिए जी फिर उन लोगों को भी कोसा गया
جن لوگوں کی رپورٹس کی بنیاد پہ یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا۔ پھر ایک اور بات بھی آئی کہ یہ تو تھے، پہلے تو رپورٹس ڈسکس ہوئی کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ساری چیز ہونے کے بعد جو تھے ہاکس، جو شکرے کہلاتے ہیں، جو شکرے، جو جن کی پالیسی ہوتی ہے بس نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے ہر صورت میں اپنے نتائج حاصل کرنے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی، اس طرح کی باتیں، تو بس ہم اپنے مقصد کی طرف، اپنے ہدف کی طرف بڑھیں گے اور وہ اچیو کریں گے، اور یہ ہر صورت میں اچیو کرنا ہے۔ یہ بات ہوئی۔ عمران خان صاحب کو بہت زوم ہے عوامی لیڈر ہونے کا، تو عوامی لیڈر ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس سے زیادہ زوم تھا، نواز شریف صاحب کو زوم تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو زوم تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زوم ان کا بھی ختم کر دیں گے۔ یہ بھی وہاں پہ جو دانشور سے بیٹھے تھے ان کی یہ گفتگو ہوئی، اور اس طرح کے بہرحال یہ ساری چیزیں۔ تو اب پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ ہوا کہ اس 17 تاریخ کو نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جو سخت گیر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب طریقہ کیا ہونا ہے، بس آپ جو ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ضمنی الیکشن ہمیشہ حکومت جیتتی ہے، اور یہ الیکشن بھی اگر حکومت کے حق میں نتائج آ گئے یا لا دیے گئے تو بس ٹھیک ہے، چلتا رہے گا۔ پھر دوسری رائے آئی کہ جناب یہ نتائج اگر تسلیم نہ کیے تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پھر دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن فی الحال آپ اس کو ایسے ہی چلنے دیں، کیونکہ اگر اس موقع پہ ضمنی الیکشن میں خان صاحب جیت جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور پنجاب میں ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ سابق ہیں وہ تو کنٹرول سے ہی باہر ہو جائیں گے، اور عوامی طاقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ پہلے ہی ان کا بیانیہ بہت زیادہ بک رہا ہے اور لوگ اس طرف دوڑ رہے ہیں، اور پھر یہ ایک اور آواز اٹھی، وہی آواز اٹھی کہ آخر ہم یہ انڈیویجولز کے فیصلے ہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھ لوگوں نے بھی، جو کہ اب تک لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر انہوں نے کوئی بڑی کال دے دی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ جو ہے فوج اور رینجرز دوبارہ جائے گی؟ پھر اس پہ بھی غور کیا گیا کہ دوبارہ جائے گی، کیا فوج اور رینجرز جو ہے وہ ہمارا وزن اٹھا سکتی ہے؟ یہ سارے کا سارے جو معاملات ہیں، کیا فوج اور رینجرز اور قومی سلامتی کے ادارے بطور ادارہ یہ سارا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ اتنا زیادہ ملبہ؟ تو اس پہ وہ ڈاؤٹ فل تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ وزن نہ اٹھایا جا سکے جیسے کہ 25 مئی کو اٹھایا گیا تھا، اور اگر اس پہ اب فوج اور رینجرز اور ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ جائیں گے امپورٹڈ کی طرف، امپورٹڈ کو کھلا سپورٹ کرنے، تو یہ پہلے تو ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے پہلے سے زیادہ نقصان ہوگا، اور عوام میں اور اداروں کے درمیان اور اداروں کی لیڈرشپ کے درمیان فاصلے مزید بڑھیں گے، اور اس سے نقصان ہوگا ادارے کو۔ لہذا افراد کی غلطیاں، افراد کے جو ہیں بوجھ، وہ پھر ادارے کیوں اٹھائیں؟ یہ بھی وہاں پہ گفتگو ہوئی۔ پھر کچھ فردر پلان کیے گئے، اور فردر پلان میں وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت ہم ذرا کرنٹ سچویشن پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آخری اطلاع آنے تک رائے تقسیم تھی، اور کیونکہ جو ہارش لوگ تھے، جو سخت گیر پالیسی تھے، جو کن فیکون کہتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ معاف کرے، انسانوں کی صفت ہو نہیں سکتی، اور اگر انسانوں نے جب بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلے۔ اس میں ہمارے سامنے جنرل ایوب خان کی مثال بھی سامنے ہے، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو دو تازہ ترین مثالیں ہیں، اور وہ نہیں کامیاب ہو سکی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ذہن میں رکھیے گا، 1953-54 کی تحریک ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد 1974 کی تحریک سامنے رکھیں۔ یہ ساری کی ساری تحریکیں پاکستان میں چلی ہیں جو کہ کامیاب ہوئیں، اور
جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے طاقتور لوگ وہ نہیں کر پائے تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جی ہوئی ہیں. تو پھر ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ ایک اور ایکسرسائز کر رہی ہے, اور گورنمنٹ بھی مجبور ہے, وہ کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے کہ کیا اشارہ ملتا ہے, ادھر سے کیا اشارہ ملتا ہے اور ادھر سے کیا اشارہ ملتا ہے. حکومت جو ہے, کمپنی بھی کافی کنفیوژن کا شکار ہے, اور اپنی انفرادی ملاقاتوں میں تگڑے تگڑے لوگ جو آپ کو باہر بہت بڑی بڑھ کے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, کابینہ کے لوگ ہیں, رہنما ہیں, سینئر ہیں, جن کا آپ کہتے ہیں کہ بڑا خوف اور دبدبہ ہے. 25 مئی کو ہم نے یہ کر دیا, 27 کو یہ کر دیا, 12 مئی کو یہ کر دیا. وہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمارا دل تو بہت کرتا ہے عمران خان کو اٹھا لیں اور اٹھا کے تو اگلا کام شروع کریں, گرفتار کریں, لیکن ایسا کچھ لگ نہیں رہا. اور وہ سہمے ہوئے, وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہیں, پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں, رائٹ دیکھتے ہیں, لیفٹ دیکھتے ہیں, تو وہ اشاروں کے منتظر ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, کامن فرینڈس, وہ درمیان میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا فیصلہ کر لیں کہ سب سے زیادہ نقصان کون پہنچا رہا ہے ہمیں اور کون پہنچا چکا ہے. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف, مریم صاحبہ, یا ان کے لوگ, یا پھر عمران خان صاحب. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ ذرا سوچیں سمجھیں, اور اگلی نشست پہ ہم دوبارہ جمع ہوں گے اور اس پہ یہ بات کریں گے, کیونکہ پہلے ہی بہت ساری غلطیاں ہو گئیں. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو کچھ کیا گیا اور بالا بالا کیا گیا, اور ڈرائنگ روم میں ہی سارے فیصلے کر لیے گئے. ڈرائنگ روم میں اور پرائیویٹ رومز میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے گئے اور نجی دوروں پہ جو کیے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں لگنے دی, اس کے خمیازہ جو ہے ہم سب بھگت رہے ہیں. لہٰذا جو ریاستی امور کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے, اور اس پہ سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے, اور جو شورائی نظام ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے, اور اس کا سرکل بھی بڑا ہوتا ہے جس میں مشاورت کی جاتی ہے. تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں مشاورت کا سرکل نہ ہونے کے برابر تھا, اور بالکل ایک فیک رپورٹس پہ اور فیک اندازوں کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس وقت صرف ایک صاحب تھے ایسے جنہوں نے یہ خبردار کیا تھا کہ جناب ایسا مت کرنا, اگر ایسا کریں گے تو عمران خان صاحب کی مقبولیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے, اور عمران خان صاحب ہمارے لیے مسائل بن کر آئیں گے, اور ایسا نہ کیا جائے. وہ وزیر اعظم ہیں, ان کو مدت پوری کرنے دیں, اور وہ اپنے ہی بوجھ تلے تو دب سکتے ہیں. ان کو اگر گرایا گیا تو یہ کیا کہنا چاہیے, بے قابو ہو جائیں گے. اور وہ تھے جنرل فیض حمید صاحب. یہ اب سارے مان رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ پہلے بھی کہیں ڈسکس ہوا تھا, اور اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی کہیں سے بھی. اس لیے یہ خبر بار بار رپورٹ ہو رہی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے منع کیا تھا اور وہ اس رائے کے حق میں نہیں تھے, جو کہ ہوا. تو بہرحال جی یہ ہیں چیزیں, یہ خبریں بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں. سوشل میڈیا کو کیسے قابو کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے یہ قانون اور ضابطے کے مطابق قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تک کی اطلاعات تو یہی ہیں کہ حالات قابو میں نہیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.